बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कैवान हामिद। ग्राउंड ज़ीरो को एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। हर बुध की रात को 7 बजे हमारा साथ होता है, 7:10 से लेके 8 बजे तक। एंड ग्राउंड ज़ीरो के अंदर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है प्रोग्राम का, ऑल्दो काफ़ी डेंजरस नाम सजेस्ट करता है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो वो ग्राउंड ज़ीरो होता है जो एपी सेंटर होता है, जो मिडल ग्राउंड होता है, जिस पे सारी खबरें आके मिलती हैं, सारे इश्यूज़ आके मिलते हैं। ये कोर होता है सारी खबरों का। और हमारा खैबर न्यूज़ के अंदर ये ऐसा प्रोग्राम है जो हफ्ते के बीच में हम इसलिए करते हैं ताकि जो पिछला हफ्ता है और जो अभी 2 दिन पहले भी प्रोग्राम्स गुजरे हैं, करंट अफेयर्स के जो खबरें गुजरी हैं, बेशक वो नेशनल लेवल की हों या रीजनल लेवल की हों, उसके ऊपर हम प्रोग्राम कर सकें। एंड इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे खैबर न्यूज़ का चैनल है और उसकी जो न्यूज़ टीम है, जो न्यूज़ डेस्क है, उसकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है, उसकी भी थोड़ी बहुत अक्कासी करें। एंड उसके हवाले से भी हम थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन करें कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ ओपिनियंस को इकट्ठा करके जब एक प्रोग्राम के अंदर हम डालते हैं तो एक चैनल की एक पॉलिसी नज़र आती है। अक्सर औक़ात चैनल्स इस वजह से जाने भी जाते हैं और कभी कभार बदनाम भी होते हैं इस वजह से कि इनकी एडिटोरियल पॉलिसी के अंदर, इनके प्रोग्राम्स के अंदर नज़र आता है कि इनका कोई ना कोई सियासी टिल्ट है, किसी पार्टी की साइड का चैनल है, ये किसी पार्टी का चैनल है, ये किसी लीडर का चैनल है, ये सिर्फ उसकी फेवर में बात करता है, ये सिर्फ उसके अगेंस्ट बात करता है। कभी कभार तो इतना कह दिया जाता है ये जी एस्टैब्लिशमेंट का चैनल है। एंड सो मच सो ये चीज़ें अब चैनल को टॉन्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत बहस भी होती है एंड कभी कभार नाज़ेबा गुफ्तगू भी होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जी अब हमारे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, स्पेशली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के अंदर अब चैनल्स इस तरह ही जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और एक टैगलाइन साथ लगाना ज़रूरी होती है। जब भी चैनल का नाम आता है तो सबसे पहले जो व्यूअर है और जो एनालिस्ट भी है ये डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि इस चैनल के अंदर टिल्ट किस साइड का है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि सहाफ़त के अंदर, आजकल के दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर चैनल के टिल्ट्स इतने वाजे हो चुके हैं। और जहाँ चैनल की टिल्ट की बात हो रही है तो नेचुरली चैनल के अंदर जब सहाफ़ी बैठे होते हैं, एंकर्स बैठे होते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, तो उनका भी कोई ना कोई तो टिल्ट होता है जो नज़र आ जाता है, सुनने में पता चल जाता है कि भाई ये तो उस पार्टी की साइड ले रहा है, ये उस इदारे की साइड ले रहा है, तो इनका तो टिल्ट उधर ही है। और सिंस इतने ज़्यादा चैनल की भरमार हो चुकी है कि इतने से वक्त की अटेंशन होती है हर व्यूअर की, थोड़ा सा उसको अंदाज़ा हो जाए कि भाई अगर ये किसी पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं तो ये पूरा चैनल ब्रांड हो सकता है। ये शुरू में मैंने इसलिए एक हेड्सअप दिया इस टॉपिक के हवाले से क्योंकि खैबर न्यूज़ एक ऐसा इदारा है, खैबर नेटवर्क एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर मुख्तलिफ ओपिनियन भी आपको नज़र आएंगे, मुख्तलिफ एंकर मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हुए नज़र आएंगे और मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ अपना प्रोग्राम लेके चलते हुए नज़र आएंगे। ये एक वाहिद इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह जो इतनी फ्रीडम देता है अपने एंकर्स को, अपने सीनियर जर्नलिस्ट को, अपने एनालिस्ट को, अपने रिपोर्टर्स को कि वो अपना ओपिनियन बिल्कुल इसके अंदर प्रोपेगेट करे जो उनको नज़र आ रहा है, जिस हिसाब से उनकी जो एक जजमेंट है हालात के हवाले से। लेकिन ये चैनल की तरफ से कोई इम्पोज, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आपने भाई उसी की साइड लेनी है, आपने उसके बारे में बात करनी है, आपने यही एजेंडा लेके चलना है। जब मुख्तलिफ एजेंडाज मिल जाते हैं तो हमारे व्यूअर के लिए बड़ी आसानी होती है समझने के लिए कि असल कहानी क्या है। अगर एक प्रोग्राम के अंदर बेशक अगर वो मरका प्रोग्राम हो, क्रॉस टॉक हो, केपी कॉलिंग हो या फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, केपी एडिशन हो, इस हवाले से पेशावर से मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, खैबर ऑनलाइन होता है, उसके अलावा कनेक्ट एफ पैक होता है, चंद प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त मुझे याद है। खैबर न्यूज़ के जो करंट अफेयर्स के स्पेशली प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आप ज़रूर ये नोटिस करेंगे, अगर आप अभी तक आपने नोटिस नहीं किया, कि हर प्रोग्राम के अंदर आपको एक फ़र्क एजेंडा नज़र आएगा, एक फ़र्क साइड नज़र आएगी, एक फ़र्क टिल्ट नज़र आएगा। और जब ये पूरे हफ्ते के प्रोग्राम्स मिलते हैं तो ग्राउंड ज़ीरो के अंदर आपको एक न्यूट्रल टिल्ट मिलेगा। क्योंकि एज ए सहाफ़ी मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ, एज एन एंकर मैं यहाँ बैठा हूँ, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल ऑल्दो एक कॉन्ट्रोवर्शियल लफ्ज़ हो चुका है, बहुत ही एक ऐसा लफ्ज़ बन चुका है जब कोई बंदा कहता है तो एक हंसी सी आती है, एक मुस्कुराहट सी आती है चेहरे के ऊपर कि न्यूट्रल की बात करें, फिर तो डेफिनेटली न्यूट्रल नहीं है। तो ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारी मीडिया के अंदर बन चुकी है कि हम इन ट्रेंड्स के अंदर आ चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। सहाफ़ी होने के नाते, एक न्यूज़ चैनल होने के नाते, एक एडिटोरियल पॉलिसी को जब हम फॉलो करते हैं तो न्यूट्रलिटी को इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के बेसिस पे आगे लेके चलना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सहाफ़ी की, एक एंकर की, एक ऐसा शख्स जिसका डेस्क से ताल्लुक़ है, न्यूज़ मेकिंग से ताल्लुक़ है, उनके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और क्या ये जिम्मेदारी सही मानों में आज के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर निभाई जा रही है कि नहीं निभाई जा रही। इसके लिए स्टूडियो में मुझे आज ज्वाइन किया है हनीफ रहमान साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी करते हैं खैबर न्यूज़ के अंदर, फील्ड में भी नज़र आए हैं, उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट डेस्क पे भी बैठे होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें फ़िल्टर और जो गेट कीपिंग जिसको हम कहते हैं न्यूज़ के अंदर,
اس کی بھی ذمہ داری یہ نبھاتے ہیں. حنیف الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج. بہت شکریہ حنیف بھائی. اس کے علاوہ جی پشاور سینٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل یوسفزئی صاحب, اپنا پروگرام کرتے ہیں خیبر نیوز کے اوپر, اینڈ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اردو زبان میں پروگرام سٹارٹ کیا ہے. اور خیبر نیوز بالکل جی پشتو زبان کی نمائندگی کرتا ہے, کافی سالوں سے کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دری کی خبریں بھی سنی ہوں گی خیبر نیوز کے اوپر, وہ بھی ریگولرلی چل رہی ہیں. اردو زبان میں بھی خیبر نیوز پروگرام اس لیے کر رہا ہے, اور اسپیشلی کرنٹ افیئر کے پروگرام اس لیے کر رہا ہے, ایک بلیٹن بھی کر رہا ہے, تاکہ جن ہم ریجنز کی نمائندگی کر رہے ہیں جہاں زیادہ پشتو زبان یا دری زبان بولی جا رہی ہے, ان کی جو سینسٹائزیشن ہے, ان کی جو سمجھ ہے اور ان کی جو سنوائی ہے وہ باقی سارے ملک میں بھی اور نیشنل لیول پہ ان ایریاز کے, ان ریجنز کی جو مسئلے ہیں ان کی بھی سمجھ آئے ان لوگوں کو جو اس ریجن کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, ان کے لوگوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, اس سائیکالوجی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. تو خیبر نیٹ ورک سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے. تو یہ بیڑا بھی ہم نے خود اٹھایا, یہ ذمہ داری بھی ہم نے خود لی ہے کہ ہم اردو زبان میں آپ کو سمجھائیں کہ پشتو زبان میں یا پھر زری زبان میں جو ہم پروگرامز کر رہے ہیں اس میں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے, اس کا سینٹیمنٹ کیا ہے, اس کے جذبات کیا ہیں, سوچ کیا ہے لوگوں کی. اور مسئلے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جب ہم آپ ہی کی زبان میں سمجھائیں گے آپ کو, تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ مسئلے کیوں ضروری ہیں ایڈریس ہونا. اس لیے اردو زبان میں کرنٹ افیئر کے پروگرام ہوتا ہے. عقیل یوسفزئی صاحب کرتے ہیں اردو زبان میں ایک پروگرام خیبر نیوز کے اوپر. اس کے علاوہ رفعت اورکزئی صاحب ہیں, ان کا بھی کافی اچھا خاصا تجربہ ہے اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو دا ٹرائبل ایریاز, اور کے پی کے حوالے سے بھی کافی پروگرامز کرتے ہوئے آئے ہیں. اینڈ ان کو بھی پروگرام میں مدعو کر کے ہمیشہ پروگرام کے اندر ایک فرق, ایک ایونیو ملا, ایک فرق اینگل ملا ہے, ایک فرق سوچ ملی ہے جو ایڈیشن ہوتی ہے ان کی پروگرام کے اندر. دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے خیبر نیوز کے اندر. اس کے علاوہ ہمیں پشاور سینٹر سے چیف کنٹرولر نارتھ ہیں خیبر نیوز کے وکاس شاہ صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, وہ بھی پروگرام کرتے ہیں خیبر نیوز کے اوپر کنیکٹ, ایف پیک اور کراس ٹاک کے نام سے. اینڈ ان تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پشاور سینٹر سے ان کا تعلق ہے. پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے تھوڑا بہت ٹاپک کے حوالے سے ایک سٹوری باندھی, اینڈ ٹاپک کے حوالے سے تھوڑا بہت ایک ایجنڈا میں نے ڈسکس کیا. لانگ مارچ ہو رہی ہے جی, سب کو پتہ ہے, مختلف چینلز کے حوالے سے لانگ مارچ پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں. خان صاحب کا پاپولیرٹی گراف ہے, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں, کتنے نہیں ہیں, بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, اس کے حوالے سے بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور جو ان کی اپوزیشن میں ہے بیسکلی, ویسے تو اپوزیشن میں نہیں, ویسے تو حکومت میں ہے, خان صاحب کی جو اپوزیشن میں پی ڈی ایم ہے, بے شک وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پھر اے این پی ہو یا پھر جے یو آئی ہو, یہ سارے مل کے خان صاحب کے خلاف ہیں, اور خان صاحب کے بیانیہ کے خلاف ہیں, خان صاحب کی لانگ مارچ کے خلاف ہیں, خان صاحب کی حقیقی آزادی کے خلاف ہیں. اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر زیادہ عوام خان صاحب کو وہ ایک سنوائی دے, اور یا پھر خان صاحب کو وہ آگے سے انڈورسمنٹ دے, جس طرح ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے نا, انڈورس کرتے ہیں ایک پیغام کو. وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. لیکن کہیں نہ کہیں مانے نہ مانے, ٹلڈ دکھائے بغیر اگر میں بولوں تو پیغام بے شک جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, ملک کے مفاد میں ہو یا نہ ہو, پیغام پاپولر ہو رہا ہے, نیریٹو پاپولر ہو رہا ہے, بیانیہ پاپولر ہو رہا ہے, آبادی نظر آ رہی ہے, سپورٹ نظر آ رہا ہے. لانگ مارچ کی کوئی کمزوری ایسا نظر نہیں آ رہی ہے, کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اب اس کے اندر ملک کے کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے, میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا. جو سارے ہمارے ساتھ آج پینلسٹ موجود ہیں وہ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن میں اس ڈسکشن میں ضرور آنا چاہوں گا, اور میں آغاز کروں گا ڈسکشن کا حنیف الرحمان صاحب سے. حنیف بھائی مجھے بتائیے, ہر اینکر, ہر اینالسٹ, ہر رپورٹر صحافت سے جن کا تعلق ہے, جب بھی ایک مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں, اپنا ایک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جو فائنڈنگز نکالی ہیں آفٹر فیو فیکٹ فائنڈنگ اینڈ تھوڑی سی ڈسیمینیشن, تو ان کو ایک چیز پتہ چلی ہے اور اس کے آگے پھر وہ ڈیلیور کرتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر آ کے. لیکن کہیں نہ کہیں محسوس ہو جاتا ہے, ویور بھی اتنا ہمارا سمارٹ ہو چکا ہے, عوام بھی سمارٹ ہو چکی ہے, پولیٹیکل اویئرنیس بھی اتنی بڑھ چکی ہے, سیاسی شعور اتنا آ چکا ہے کہ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ اس پارٹی کے خلاف ہے, یہ اس پارٹی کے ساتھ ہے, یہ اس بیانیہ کے خلاف ہے, اس بیانیہ کے ساتھ ہے. اس کو اب اتنی زیادہ چیز بن چکی ہے, اتنی زیادہ پرومیننٹ ہو چکی ہے کہ ایک پورا چینل برانڈ ہو جاتا ہے, ایک پورا سٹیمپ لگ جاتا ہے ایک چینل کے اوپر, ایک ادارے کے اوپر, کہ بھئی یہ اسی پارٹی کا چینل ہو, یہی ان کو فنڈ کر رہے ہوں گے اور یہی اپنا ایجنڈا آگے لے کے چل رہے ہوں گے. سر پہلے تو مجھے بتائیں, کیا یہ ایز این اینکر آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, کیا ایسا ہے یا پھر دس از آل این آئی واش اینڈ یہ کچھ چینلز میں ہو رہا ہے اور اکثروں میں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے بدقسمتی سے کچھ چینلز نے جو ہے ایسا رویہ اپنایا ہے جس کی وجہ سے آپ پورے میڈیا کو برانڈ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہمارے صحافتی جو بھی ہمارے اقدار تھے اس حوالے سے. دیکھیے یہاں پروگرام میں بیٹھ کے یا فیلڈ میں جا کے جب مائک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے
اور آپ کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بولتے ہیں تو کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، یا جب آپ اخبار میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو کروڑوں لاکھوں لوگ آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ بولنا ہوتا ہے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ المیہ یہاں یہ ہے کہ ہم نے کچھ غیر ذمہ دار لوگوں کو مائک پکڑا دیا ہے اور کچھ غیر ذمہ دار لوگوں کو ہم نے اسکرین دے دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ نے چاہا، مطلب جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں بڑی ایزلی وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی صحافی کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو صحافی کا صرف یہ کام نہیں کہ وہ اخبار میں لکھ دے یا ٹی وی پہ آ کے بول دے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، بلکہ صحافی کا یہ بھی کام ہے کہ وہ کھڑکی کھول کے ذرا باہر دیکھیں، جانکھیں کہ واقعتاً بارش ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، یہاں المیہ کیا ہوا، میں جو ہوں میں نے اپنی مرضی کی بات بلوانی ہو کسی سے، میں نے کہا بارش ہو رہی ہے تو بھائی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس نے لکھ دیا ہے بارش ہو رہی ہے بغیر کچھ تصدیق کیے۔ یہ وہ رویے تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے برانڈ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے جب یہ جج کیا کہ واقعتاً یہ جو بول رہا ہے ویسا حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یا یہ جو شخص بول رہا ہے یا جو شخص کر رہا ہے یہ واقعتاً کسی ایک پارٹی کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ اس کی گفتگو، تو پھر لوگوں کو مجبوراً یہ ججمنٹ دینی پڑی کہ واقعتاً یہ چینل یا یہ شخص یہ کسی ایک خاص پارٹی کا یا ایک خاص نیریٹو کا نمائندہ ہے، اور پسند ناپسند بھی اسی کے بیسس پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا بیانیہ ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ چینل بھی بہت اچھا ہے۔ ہاں بہت اچھا ہے۔ اگر آپ 4-5 مہینے پہلے اگر میں عمران خان صاحب کو چاہتا اور میں ایئر وائر دیکھتا تو ایئر وائر سے بہترین چینل کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر پھر میں عمران خان صاحب کے خلاف کچھ سننا یا دیکھنا چاہتا تو جیو سے اچھا کوئی چینل نہیں تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا بھی کافی ٹائم ہو گیا صحافت میں، آپ خود دیکھتے ہیں بحیثیت صحافی آپ نے خود جج کیا ہوگا کئی دفعہ جیو میں بیٹھے ہوئے اینکرز، ایئر وائی میں بیٹھے ہوئے اینکرز وہ صحافت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے، اچھا بھی لگا اور میں بڑا حیران بھی ہوا ساتھ ساتھ کہ اپنے چینل کے نام بھی لے لی ہیں، اور اس طرح کی گفتگو بڑی کم نظر آتی ہے، اسپیشلی ٹیلی ویژن، براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن پہ بڑی کم نظر آتی ہے۔ میں اس حوالے سے ہمارے کافی بلنٹ قسم کے اینالسٹ اور اینکرز اور صحافی بیٹھے ہوئے پشاور میں لانا چاہوں گا عقیل یوسف بھائی آپ کی طرف گفتگو کو۔ سر سب سے پہلے تو آپ بتائیں، اب چینل کے تو نام ہو گئے کہ ان کا چینل یہ ان کا چینل، مجھے بتائیں آپ کن کے صحافی ہیں، کس پارٹی کے صحافی ہیں آپ؟ سر سچ مجھے بتائیں کس پارٹی کے فیور میں آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں، مجھے ذرا اس کا جواب دیجیے۔ آپ نے بڑی آزمائش میں مجھے ڈال دیا ہے اور انجوائے بھی کر رہا ہے۔ عقیل صاحب آپ ہمیشہ امتحانات سے گزرتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نیا موقع نہیں امتحانات سے گزرنا، کوئی بات نہیں۔ میں اب عادی ہو گیا ہوں، بلکہ ہر درم ہو گیا ہوں، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹاپک زبردست ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس پر بحث بھی ہونی چاہیے کہ ایوان بھائی کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کدھر جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ہم جس دور میں ہم نے سیکھا ہے، ہمارے منہ پر تو ہمارے جو استاد تھے وہ خبر پھینکا کرتے تھے، وہ تپڑ مارا کرتے تھے، ابھی تو پیراشوٹرز آ گئے ہیں، ابھی تو ایجنڈا بیسڈ اینالسٹ آ گئے ہیں، ابھی تو جب آپ چینل لگاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کس کے منہ سے کب سننی ہے۔ ہمارے چینل میں جو ہم ایک اٹیچمنٹ کی ایسوسیشن کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ایشوز انٹرنیشنل ہے۔ میں اے وی ٹی چینلز یا نیٹ ورک کو کس زبان کا یا پشتو کا چینل یا پلیٹ فارم نہیں کہتا، ہمارے انٹرنیشنل ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ میں ہم انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے پارٹی کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے، مگر ایک عجیب قسم کی صورتحال بھی بنی ہوئی ہے کہ اب تو نامنہاد سوشل میڈیا آیا ہے جس میں اینٹی سوشل میڈیا کہتا ہوں کہ بورڈ وارئر جو نکلا ہے پارٹی کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، عوام میں بھی، تو اس کے لیے اب ہم جیسے لوگ بھی مجبور کبھی کبھی ہم بھی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کس پارٹی کو جوائن کریں، مگر ہماری پارٹی ہمیں بالکل معلوم ہے، ہماری پارٹی پروفیشنلزم ہے، ہمارے چینلز کی آزادی ہے، اور ہماری پارٹی عوام ہے، وہ عوام جو کہ مارچ کی تنگ ہے، جو کہ سے تنگ ہے، جو کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے تنگ ہے۔ ہمارا مینڈیٹ ہمیں بالکل معلوم ہے ماشاءاللہ، اس میں کوئی رائے ہے ہی۔ لیکن عوام تو پوری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے پیچھے ہے عقیل صاحب۔ کم از کم خیبر پختونخوا میں تو اس پر ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ میں عمران خان صاحب کے رویے سے یا ان کے جو پولیٹیکل ان کا جو لہجہ ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں، مگر میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایوان بھائی کہ ابھی چند دن پہلے جب پورم میں الیکشن ہوا اور آپ نے تمہید میں بہت زبردست جو ہے نا وہ کمنٹس بھی کیا کہ پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے،
تو اب تو یہ جو 4 حلقوں سے عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اسمبلی میں بھی نہیں جا رہے، وہ نااہل بھی قرار دیے گئے ہیں، وہ حکومت کو بھی نہیں مانتے، پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے، مگر ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کی ایک وجہ کیوان بھائی یہ بھی ہے کہ یہاں پر ان کو انتہائی نااہل اور غیر سنجیدہ اپوزیشن کا، ابھی تو پتہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون اپوزیشن میں کون حکومت میں ہے، عمران خان صاحب خود حکومت میں ہے، 4 حکومتیں ان کی ہیں، تو عوام کی رائے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اس میں۔ صحیح، میں اسی بات کو وکاس بھائی آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا۔ وکاس بھائی، اس پہ میرے خیال سے اب کوئی چھپی رائے نہیں ہے، سوشل میڈیا کی ایکسس ساروں کے پاس ہے اور آپ کا سوشل میڈیا کافی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور آپ تو برانڈ بھی ہو گئے ہیں اس معاملے میں کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں بہت زیادہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ پی ٹی آئی کے سپورٹ میں ہی چند پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے ساتھ پروگرامز بھی کرتے آئے ہیں، تو ایک آدھ پریس کانفرنس میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا آپ کی ٹویٹس کے حوالے سے اور آپ کے پروگرامز کے حوالے سے۔ تو وکاس بھائی، آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کا ایز اے صحافی برانڈ لگا دیا جاتا ہے ایک پارٹی کے ساتھ یا پھر ایک پارٹی کے لیڈر کے ساتھ، اور ایک ادارے میں ایک چیف کنٹرولر نارتھ ہونے کے ناطے کیسے کیری کرتے ہیں اس پوری برانڈ ایسوسیشن کو؟ جی کیوان صاحب، بہت شکریہ حنیف صاحب نے، اور آپ نے تفصیلاً اس ایشو پہ بحث کی کہ صحافی کو کیا کرنا چاہیے، صحافی کو یعنی ایک پارٹی کے ساتھ ٹیگ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اب کی جو میڈیا ہے، یعنی ریسنٹ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ 2018 آنورڈز ہم جو جس میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں تو پولرائزیشن بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا یہ اگر میری آپ رائے لیں تو میرے خیال میں صحافی کو اپنے جو اس کی ذاتی اوپینین ہے تو اس کو بالکل چھپانا نہیں چاہیے۔ ہاں، وہ اوپینین اسٹیٹس اور شواہد کی بنیاد پر ہو، کسی ایجنڈا کے تحت یا کسی لفافے کے تحت نہ ہو، تو پھر میرے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم صحافت کی تاریخ کو لے کے اپنی 90s سے ہم لے لیں، 90s آنورڈ، تو چند بڑے نام جو تحریک پاکستان، تحریک آزادی، اس کے تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، جس طرح مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بڑی بڑی شخصیتیں، تو وہ ایک جانب سیاست کرتے تھے، اسی ٹائم پہ وہ رسالے بھی نکالتے تھے جو بہت مشہور رسالے ہیں، زمیندار ہو گیا، اس طرح نقیب آزادی، ہلال، تو وہ اپنے جو ان کے رسائل تھے یا صحافت کے ذریعے ہی اپنا جو سیاسی نقطہ نظر تھا تو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اب بات آتی ہے کہ ٹی وی میڈیا چینلز پر جو بات ہوتی ہے، جو نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، تو ایک ہے رپورٹر اور ایک ہے اینالسٹ، اینکر پرسن، ان دونوں کو موڈریٹ کرتا ہے، یعنی یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک رپورٹر کا تعلق ہے تو وہ تو جو ہیپننگز ہوتی ہے جیسے، تو وہ بالکل اسی طرح اس کو رپورٹ کرتا ہے، اس میں اس کی رائے شامل نہیں ہوتی۔ پھر جو اینالسٹ ہوتا ہے تو وہ ان حقائق پر اور ان سٹیٹس پر پھر اپنا نظریہ، اپنا جو ان کا موقف ہے وہ پیش کرتا ہے، اس کی انالیسس کرتا ہے، جو واقعات ہوتے ہیں، جو حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اینکر کا کام یہ ہے کہ وہ موڈریٹ کرے، یعنی اینکر میرے خیال میں اس کا پھر اس میں کوئی ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ دونوں فریقوں کو، دونوں پارٹیوں کو جو ایک قضیہ، جو ایک ایشو کے ہوتے ہیں تو ان کو پورا ان کو موقع دینا چاہیے، ان کو دینا پڑتا ہے، یہ ایتھکس ہے جرنلزم کے۔ اچھا وقاص بھائی، سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، اینکر کا آپ کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں یہ ایک تھوڑی سی سائٹ لیتا ہوا دکھائی دوں تو مجھے زیادہ ریٹنگ ملے گی، زیادہ پاپولیرٹی ملے گی، سوشل میڈیا پہ یہ کلپ وائرل ہو جائے گی، تو میں اس پارٹی کے فیور میں اور اس پارٹی کے خلاف اگر کوئی بات کر دوں تو اس کو بڑی زیادہ پاپولیرٹی مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ٹیمپٹیشن ہے، اس ٹیمپٹیشن کو اینکر تو بالکل درگزر تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ چینل پاپولر ہو، سب سے زیادہ دیکھا جائے اس کا پروگرام، سب سے زیادہ اس اینکر کو بھی یاد کیا جائے۔ تو اس ٹیمپٹیشن کے بیسس پہ نیوٹریلٹی کیسے کنفرم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ چینل تو چلتے ہی ریٹنگ پہ، چینل تو چلتے ہی پاپولیرٹی، چینل پہ چلتے کمرشلز پہ، تو مزید دیکھا جانا، میکسیمم آئی بالز جس کو کہتے ہیں، اس کے بیسس پہ تو جب نظر آ رہا ہے کہ اس پارٹی کے خلاف بات کرنا ہے، اس پارٹی کے ساتھ بات کرنے میں زیادہ مجھے کہاں ٹریفک ملے گی، تو اس سچویشن میں اینکر کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خیبر پختونخوا میں اگر ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے تو آپ نے اس کو ہی کیٹر کرنی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایشو پہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ نے اس ایشو سے جڑے حقائق کو عوام تک پیش کرنا ہے۔ آپ جج نہیں ہیں،
آپ نے حقائق کو پیش کرنے عوام کے سامنے، وہ مانے یا نہ مانے. اور جو اینکرز اصل میں یہ جو بدقسمتی سے یہ جو ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی، یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا اس طرح جو ہٹس یا ویوز اس کے چکر میں جو صحافی گئے ہیں، تو ان کے آنے سے مین اسٹریم میڈیا پر ان کے آنے سے یہ مسئلہ ہوا ہے. ادروائز اگر ایک صحافی سمجھتا ہے ایز اے اینکر یا ایز اے اینالسٹ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں سپوز کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، تو میں بالکل اسے ہائی لائٹ کروں، عوام تک میں ان کو پہنچاؤں. اگر جو کام غلط ہوا ہے، اگر کرپشن کی گئی ہے، تو بالکل اسی حساب سے میں عوام تک پہنچاؤں. اس طرح سندھ میں ہیلتھ میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، تو مجھے ایز اے صحافی نہ صرف اس کو رپورٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پنجاب میں جو کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے بہت کام کیے ہیں، تو اگر میں کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے کام نہیں کیے، تو یہ تو میری منافقت ہوگی اور یہ ڈس آنیسٹی ہوگی میری ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے اینالسٹ. بالکل ایک صحافی کی ذمہ داری ہے، ایز اے جرنلسٹ، ایز این اینالسٹ، ایز این اینکر پرسن، ساری ذمہ داریاں کس حد تک آج کل کے صحافی، آج کل کے اینالسٹ نبھا رہے ہیں. اور اس حوالے سے بالکل اپنے ادارے کی بھی بات کروں گا، کیونکہ اپنے ادارے کے مختلف پروگرامز کرتے ہوئے جو ہمارے اس وقت موجودہ اینالسٹ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے، وہ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کس طریقے سے نبھا رہے ہیں، تاکہ ایک انسپریشن بھی بن سکتے ہیں، رول ماڈل بھی بن سکتے ہیں جو باقی صحافی ہیں، بے شک وہ جتنے بھی نئے ہوں، جتنے بھی پرانے ہوں. اس حوالے سے ہمیں اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرنے چاہیے کہ ہم کس رول بک کو فالو کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، جس کے بیسس پہ ہماری فالوئنگ ہے، جس کے بیسس پہ ہمیں سنا جاتا ہے، جس کے بیسس پہ ہماری وہ پاپولیرٹی اتنے سالوں میں بنی ہے خیبر نیٹ ورک کی الحمدللہ. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینے کے بعد، وقفے سے واپس آنے کے بعد ہم رفعت اورکزئی صاحب سے بھی ان کا موقف جانیں گے. ہم گراؤنڈ زیرو میں اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ٹلس ہیں ہر اینکر کے، اینالسٹ کے، اور جو صحافی مختلف صحافی ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے ایک بیماری بن چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اینڈ اس سے چھٹکارا ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے جلد از جلد. بے شک کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے کر رہی ہے، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے گراؤنڈ زیرو میں ایک وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو گراؤنڈ زیرو. میرا نام ہے کیوان حامد. ان ڈسکشن ود آر پریسٹیجیس پینلسٹ اینڈ حنیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. پشاور سینٹر سے ہمیں جوائن کیا ہے عقیل یوسفزئی صاحب، وکاس شاہ صاحب اور رفعت اورکزئی صاحب نے. رفعت صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. رفعت صاحب، اکثر جو ٹلٹس میں ہم دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی جب سوشل میڈیا پہ فیڈ بیک بھی دیکھتے ہیں مختلف چینلز کے کانٹینٹ کے اوپر، ہم لائیو ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں، براڈ کاسٹ میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، تو اکثر اوقات نظر آتا ہے کہ ایک پارٹی کے فیور میں ہو نہ ہو، بے شک اس کی جتنی بھی خامیاں ہیں اس کو چھپایا جائے، اکثر ایک پارٹی کے خلاف ہونے کے بیسس پہ ہی ایک ٹلٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا حب علی کے بیسس پہ نہیں لیکن بغض معاویہ کے بیسس پہ ایک ٹلٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کیا اب ذرا ہم ریلیونٹ جو ایگزامپلز ہیں، پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اور پھر پی ڈی ایم کی بات کر لیں، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی بات کر لیں اور پی ڈی ایم کی کچھ جو ماضی میں جو ان کی ایک ریکارڈ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کر لیں، تو کافی ایک اسٹرانگ نیریٹو کیا یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو بھی سیاسی لیڈرز ہیں، جو بھی پارٹیاں آتی ہیں، ان کا ماضی ہم نے دیکھ لیا، ان کو ہم نے ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کر لیا، تو خان صاحب جیسے بھی ہیں، پی ٹی آئی جیسی بھی ہے، ان سے بہتر ہی ہے، اور وہی بغض معاویہ والی بات کیا اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے کہ بھئی ان کو نہیں ہم نے کرنا، تو یہ جیسے بھی ہیں خان صاحب کی ساری غلطیاں معاف اور ان کو ہم سپورٹ کریں گے کیونکہ وی ہیو نو بیٹر آپشن. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ کیوان بھائی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور میرے سب دوستوں نے بھی بڑے اس پہ کھل کر بات کی ہے. یہ تو جو ہے نا ایک لمبی بحث ہے اور یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں جب سے یہ سوشل میڈیا کی ایمرجنس ہوئی ہے تو یہ چیزیں بہت سامنے آئی ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر اکثر لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ جب وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر آپ اس سے بحث کرتے ہیں تو بہت یعنی کافی بحث کے بعد جب آپ 4-5 گھنٹے بھی بحث کر لیں گے ایک دوسرے کو آپ کنونس نہیں کر پائیں گے، لیکن آخر میں وہ جو پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یار دیکھیں آخر میں جو بھی ہے لیکن یہ خان صاحب جو ہے نا ان ڈاکوؤں سے، ان چوروں سے یہ اچھا ہے. تو وہ ایک قسم کی مطلب ان کی ایک تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب مطلب اس کا ایک فین کلب ہے، وہ اسٹار رہے ہیں، ایک اس کا پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ یعنی وہ لوگوں کو انگیج رکھتا ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم، جو ہے نا اس نے ایک لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے نا اس نے ایک فالوئنگ بنا لی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کو دلیل دیں گے کہ یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں یہ ساری جو ہے نا مطلب غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو
آپ انہیں اگر کوئی مثال بھی دیں تو وہ کسی صورت میں جو ہے نا وہ کنونس نہیں ہوتے. ایک کلٹ قسم کی جو ہے نا فالوئنگ ہے, اور یہ چیزیں ہم میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ وہ جب حامد میر صاحب کا واقعہ ہوا تو اس سے پہلے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ یہ تھی کہ میڈیا میں کچھ چینلز کی جو ہے نا جتنے بہت سارے چینلز ہیں تو ایک ایسا مطلب واضح ٹرینڈ جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن وہ میر صاحب کے پر حملے کے بعد جو ہے نا ہمیں واضح طور پر میڈیا کے اندر جو ہے نا ایک ڈویژن نظر آئی, اور وہ ڈویژن ادھر سے شروع ہوئی ہے اور آج تک جو ہے نا وہ ڈویژن جو ہے نا جاری ہے. اس وقت وہ جو ہے نا ایک اسٹیبلشمنٹ یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے چینل جو ہے نا ایک تاثر دیتے تھے, اور پھر جب عمران خان صاحب 2011-12 میں جب اس کی لاہور جلسے کے بعد سے جو ہے نا وہ آئے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک یعنی پھر وہ عمران خان صاحب کی طرف وہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہو گئی ہیں. اور اب جب عمران خان صاحب جب ان کی حکومت 2018 میں بنی پھر تو بالکل جو ہے نا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو میڈیا کے ڈویژن ہے صاف نظر آتا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ میڈیا کو اس طرح ٹی وی چینلز کو جو ہے نا یہ. ویسے رفعت بھائی آپ کی باتیں سنتے ہوئے اگر میں تھوڑا بہت ویور پرسپیکٹو سے بھی ایک اوپینین دوں تو جو خان صاحب کے ساتھ آپ ایڈجیکٹو لگا رہے ہو, جو تعریفی ساتھ آپ الفاظ لگا رہے ہیں نا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ٹلٹ کس طرف ہے. نہیں میں اچھا مجھے ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو میں پھر کس طرف ہوں. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میں خان صاحب کا مخالف ہوں تو کسی کا حمایت بھی ہوں نا, لیکن میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا اس فورم سے میں کئی دفعہ میں کہہ بھی چکا ہوں, میں آج جو ہے نا آپ کو میں یہی سننا چاہتا ہوں, میرا سوال ہی یہی ہے کہ پھر کس کی حمایت کرتے ہیں. ساری زندگی میں نے جو ہے نا کم از کم مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا ہے, یہ میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں, اور آئندہ بھی نہیں دوں گا. آئندہ بھی مطلب میں جو ہے نا اس کو میں میرٹ بھی دیکھوں گا. سر لیسر ایول کی اگر بات کریں, لیسر ایول میں کون آ رہا ہے آپ کی ٹاپ لسٹ میں؟ دھیان اڑا دیا آپ نے. یہ بہت مشکل ہے. ہم تو جو ہے نا مطلب صحافی کی نظر سے دیکھتے ہیں. صحافی کی نظر سے اگر خان صاحب بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم نے اس کی تعریف کی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں میرے یہ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, لیکن اگر وہ جیسے کوئی غلط کام کرتے ہیں یہاں پہ تو پھر وہ ہمیں تنقید تو ہمیں مطلب اس کی تو کم از کم اتنی تو ہمیں حق دیا جائے. لیکن ہم نے اس تنقید میں بھی جو ہے نا ہم اس طرح نہیں کر رہے ہیں. ہم مطلب وہ جو ایک تو جرنلزم کی جو موریلٹی ہے, اصول ہے, اس کے تحت ہم کر رہے ہیں. ہم نے کبھی جو ہے نا کسی کو گالی نہیں دی, کسی کو بدزبانی نہیں کی کسی کے ساتھ, مطلب ایسی بات نہیں کی, غیر اخلاقی بات نہیں کی. سوال اٹھایا, سوال سخت سوال بھی ہوتے ہیں, سوال تو ہمارا حق ہے, لیکن اس سوال کے اندر بھی ایسے کوئی تضحیق ہم نے مطلب کم از کم میں جو ہے نا مجھے اگر کوئی بتا دے تو میں جو ہے نا اس پہ معافی بھی مانگ لوں گا. لیکن ابھی تک جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں, میں نے اپنے اگر کوئی کالم بھی لکھے ہیں تو کبھی ہم نے کسی کی تصدیق نہیں کی. یہی ایک وجہ ہے رفعت اورنگزئی صاحب کے آپ خیبر نیٹ ورک کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں, اینڈ اسی ذمہ داری کے بیسس پہ ہی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت پاپولر پروگرام ہے, لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور آپ کے اوپینین کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. حنیف بھائی, یہ جو پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے, اب ہم نے میرے خیال سے کولیکٹیولی اس چیز پہ اگری کر لی ہے, پاپولر ہے, کیوں ہے یہ ایک اور وجہ ہے, کس نیریٹو کے بیسس پہ ہوئے ہیں, کن ٹیکٹکس کے بیسس پہ, کہاں سیاست کھیلی ہے تھوڑی بہت, اور کہاں کس نیریٹو کے اوپر چھلانگ مار کے, صحیح یا غلط, وہ جیسے رفعت بھائی نے بھی بات کی نا کہ وہ جھوٹا بیانیہ تھا, سچا بیانیہ تھا, لیکن وہ بیانیہ بکا ہے, وہ بیانیہ چلا ہے. جب بیانیہ چل جاتا ہے اور پاپولیرٹی مل جاتی ہے, عوام آپ کے پیچھے آ جاتی ہے, اور عوام کے بیسس پہ آپ اپنے آپ کو رائٹیس بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی. لیکن کبھی کبھار آپ کی ڈیسیجن میکنگ, پالیسی میکنگ اس کی وجہ سے کلاؤڈ بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار آپ کے سر پہ وہ پاپولیرٹی چڑھ بھی جاتی ہے. اب یہاں میں تھوڑی دوسرے رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ کیا صحیح طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے یا پھر خصوصاً خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے یہی امتحان ہوتا ہے لیڈرشپ کا, جو آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. یہاں پر صحیح ڈیسیجن لینا اور لوگوں کو وہ جو ایک ہوا سا بنا ہوا ہے, یا جو آپ طاقت کے نشے میں جو ایک آپ کی کیفیت بن جاتی ہے, یا اٹس ہیومن نیچر ہے کہ آپ جو ہے آپ ایک خاص کیفیت تک چلے جاتے ہیں. تو اس ٹائم آپ جب اپنے تمام جذبات کو, احساسات کو, اور اپنے تمام جو فیلنگز ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ایسا ڈیسیجن لے جو کہ عوام کے حق میں بھی ہو اور جو کہ اقدار اور اصول کے بنیاد پر ہو. یہی تو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. یہاں آگے پتہ چلتا ہے کون کتنا بڑا لیڈر ہے. آپ اگر صرف اس بیس پہ ڈیسیجن لیں گے کہ یار 50 لاکھ بندہ ہے, آیا یہ نعرہ لگاؤں گا تو یہ جو نا واہ واہ ہو جائے گی میری, تو پھر ویری سوری ٹو سے آپ ایک سیاستدان تو ہیں بٹ آپ یو آر ناٹ اے اسٹیٹس مین, ٹھیک ہے نا.
बीइंग स्टेट्समैन आपने कभी कभी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके मिजाज के खिलाफ भी बात करनी होती है, आपको बताना होता है कि भाई 10 साल बाद, 20 साल बाद या 2 दिन बाद ये होने जा रहा है, लिहाजा आपने ये करना, ये नहीं करना। अगर आप सिर्फ इसी बेस पे कि आप कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरे ख्याल में लीडर का काम ये होता है कि वो लोगों को अपने पीछे जो है चलाए, ना कि लोगों के पीछे चले। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये इंतहाई अहम नुकता है, और यही तो इम्तिहान होता है असल लीडरशिप का कि वो इस पोजीशन में वो किस तरह का रवैया अपनाता है। यहाँ अगर वो फेल हो गया तो फिर तारीख जो है ना, वो कहते हैं ना शिकस्त और फतह के फैसले जो है ना वो मैदान जंग में नहीं, तारीख की किताबों में होते हैं। फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद जब तारीख लिखी जाएगी ना, वो फिर लिखा जाएगा कि भाई फला बंदे ने फला फला किया था, और फिर लोग पढ़ेंगे उसको। ऐसी बात है। अकील साहब, मैं यही चीज़ आपकी तरफ लाना चाहूँगा कि आप एक सोसाइटी की ख़राब चीज़ें दिखा के सियासतदानों के अंदर वो लोग आइडेंटिफाई करवा के चोरों को, डाकुओं को एक सामने रख के पॉपुलराइज करके उनको पब्लिक करके एक पॉपुलैरिटी गार्नर कर लेते हैं। पॉपुलैरिटी बेशक सही बेसिस पे हो, आप गार्नर कर लेते हैं, फिर आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आपने कौन सा बीज बोना है उसके बाद, ताकि पॉजिटिवली उसकी एक आप कल्टिवेट कर सकें आवाम के लिए कोई चीज़। तो ये पॉपुलैरिटी तो आ चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ शोइंग द इविल्स ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे सिस्टम के अंदर जो मसले हैं। अब खान साहब की क्या जिम्मेदारी बनती है कि अब किस तरफ लेके जाएं जिससे अवाम का फ़ायदा हो, क्योंकि इक़्तिदार में आने के लिए ये नैरेटिव और ये टैक्टिक्स तो चल पड़ी है, लेकिन आगे अवाम का फ़ायदा इन्फ्लेशन से निकलना है। क्योंकि एक चीज़ ये भी मैं साथ ऐड करता हुआ चलूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से और हालात बुरे होने की वजह से खान साहब का बयानिया और भी ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि जितनी फ्रस्ट्रेटेड आपकी अवाम है हालात की वजह से, इस वक्त खान साहब को एक वो समझा जा रहा है, एक सोलेस समझा जा रहा है, एक रेस्क्यू समझा जा रहा है, रिफ्यूज समझा जा रहा है कि हमने इसी बंदे पे रिलाय करना है अगर हमने इन मसलों से निकलना है। तो वो हालात बुरे होने की वजह से भी एक उनका बयानिया ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। लेकिन अब इसके बाद, सारों को बुरा दिखाने के बाद, क्या सारी कश्तियां जला तो नहीं दी, क्या सारे वो पुल जला तो नहीं दिए खान साहब ने कि अब उसको पॉजिटिवली भी थोड़ा बहुत फिल्टर आउट करना है? ने जो तबसरा किया है बिल्कुल यही बात है, और मेरे ख्याल में खान साहब को इसका इदराक भी होना चाहिए। और ये केवान भाई, इस हवाले से बहुत जरूरी है कि जो हमारी नई नस्ल है उनकी अक्सरियत खान साहब को आइडियलाइज करती है, और यही वो कुव्वत है जो कि बाकी पार्टियों को दस्तयाब नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर दो किस्म की लोग जो है जर्नलिज्म करते हैं। एक वो जो कि खातिरदारी में खैबर पख्तूनख्वा में अब शोज जब करते हैं, अपनी रिपोर्ट जब हम करते हैं, तो हम खातिरदारी को, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने अल्फाज के इंतखाब को, अपने अल्फाज की तहरीर को अपने कल्चर के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ये एक कल्चरल सूबा है और हमारे चैनल इस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें जो एतराज है वो ये है कि जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं मीडिया के अंदर, या जिस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब किया जाता है, वो केवान भाई हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बाद नस्ल है और जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है खान साहब के सर्कल्स के अंदर, उनकी अखलाकियात के लिए, उनकी सियासी तरबियत के लिए फायदे की बजाय नुकसान का सबब बन रही है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जो जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत तरीके से साहब को काउंटर करने की कोशिश भी की, जर्नलिस्ट मस्ट बी वेरी क्रिटिकल। आपकी हर किस्म का अलर्ट और क्रिटिकल होना चाहिए, वरना हुकूमत ही सियासी बयानी के लिए उन लोग ने अपनी फौजें रखी है, मुख्तलिफ इदारे हैं वो कर रहे हैं। हमें तमाम चीजों को क्रिटिकल देखना चाहिए और तासुब से बालातर होकर इसको देखना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि रेटिंग के चक्कर में या फॉलोइंग के चक्कर में हम अपनी पूरी पॉलिसी को या कोई भी चैनल या कोई भी अखबार इस लेवल पर देख जाए कि उससे पोलराइजेशन में मज़ीद इजाफा हो, उससे अखलाकियात पर सवाल या निशान बनता है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि करोड़ों लाखों लोग देख रहे होते हैं, हमें लोगों को हमसे तवक्कुह है कि हम जिम्मेदारी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि केवान भाई, आपने देखा होगा डेटा बेस्ड जर्नलिज्म खत्म होगी, डॉक्यूमेंट बेस्ड या रेफरेंस बेस्ड खत्म हो गई है। अखबारात में अब भी है, टीवी चैनल में नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जिस लीडर को सबसे ज्यादा पत्थरी आयत की है वो अपना साहब की। ठीक है,
वकास भाई, मैं अभी इसी को आपकी तरफ लाना चाहूँगा। जैसे मैंने बीच में एक ऐड की थी बात अकील साहब से सवाल उठाते हुए कि जो फ्रस्ट्रेशन है अवाम के अंदर, महंगाई है, हालात ख़राब हैं, काफ़ी प्रेशर है आपकी अवाम के ऊपर, इन हालात के अंदर पॉजिटिवली सोचना, मुल्क के लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है और सारों को अपने लिए ही सोचने की ज़रूरत है। और उसके बेसिस पे खान साहब का बयानिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही नज़र आता है, सबसे ज़्यादा फेवर ही करता है उनको इस हवाले से। अब इस बेसिस पे जब आवाम देख रही है खान साहब की तरह एक एक्सपेक्टेशन भी रख के बैठी होगी, लेकिन पिछले जो इनकी 3.5 साल का जो एक टेन्योर रहा है हुकूमत के अंदर, कुछ ऐसा रिजल्ट्स इतने नज़र भी नहीं आए। अब सेकेंड टाइम अराउंड इफ़ ही डज कम इनटू पावर तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी डबल भी हो जाएंगी कि आप उतनी ही रैपिडली खान साहब ही निकालें, और अगर फिर भी कुछ ना हो तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल पीक पे चला जाएगा और उसके बाद आवाम बहुत एक जिसको कहते हैं ना एक फैनेटिक सिचुएशन में जा सकती है। फिर ना धरने, ना ये पॉलिटिकल गेम्स, ना ये टॉक शोज इतना मैटर करेंगे। तो इस हवाले से अगर खान साहब का बयानिया बिक जाता है आवाम के अंदर तो चलो बिक गया, लेकिन इफ इट गेट्स हिम इनटू पावर अगेन थ्रू दीज प्रेशर टैक्टिक्स, जो अब ये जलसा है, जो लॉन्ग मार्च है, तो उसके बाद पॉलिसी में कितना चेंज आप एक्सपेक्ट करें खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से? जी केवान साहब, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अगर हम ज़मीन पर या ग्राउंड रियलिटी हम देखें तो अगर अभी इलेक्शन होते हैं सपोज कल या 1 महीना पहले बाद या 3 महीने बाद, तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। इस तरह नेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्कोर बहुत ही अच्छा होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा सीटें ले लेंगे खान साहब। लेकिन अगर आप उनकी पिछली टेन्योर के हवाले से आप बात करें तो मेरे ख्याल में 3.5 सालों में उन्होंने कोई सच ऐसे बड़ा काम नहीं किया। वो जो चेंज के दावे से वो आए थे तो उन्होंने वो भी कोई चेंज लाने में कामयाब ना हो सके। ये भी गारंटी नहीं है अगर खान साहब दोबारा आते हैं हुकूमत में तो जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, ये अरसे दराज के मसाइल हैं, ये 75 सालों के मसाइल हैं, माशी जो हमारे मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, तो ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में हरकुलियन टास्क होगा कि वो उसको सर करें। ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर लोग कंपैरिजन करते हैं, यानी खान साहब में, और जिस तरह रिफत साहब ने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि लोग कंपेयर करते हैं, वो रिलेटिविटी में जाते हैं, वो इमरान खान साहब वर्सेस द रेस्ट उनको देखते हैं। इमरान खान साहब की जब तक हुकूमत थी 3.5 साल तो पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस थी 149 रुपये पर लीटर, इस तरह डीजल की भी कीमत थी और बिजली की कीमत भी बहुत कम थी। पीडीएम इस बहाने आई थी हुकूमत में, या उन्होंने अदम एतमाद तहरीक पेश की थी कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब है। जब से ये आए हैं तो अभी आज भी मैंने पेट्रोल डाला है गाड़ी में तो 225 रुपये फी लीटर है। डॉलर की कीमत कहाँ चली गई? तो ये लोग आए थे असल में इमरान खान साहब की हुकूमत की जो माशी पॉलिसियों की, ये कहते थे कि ये बर्बाद कर दिया मुल्क को। तो इन लोगों की क्या परफॉर्मेंस है 7-8 महीनों में? बावजूद इसके कि इन लोगों ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, बिजली की कीमत बढ़ाई, गैस की कीमत बढ़ाई, जो शरह सूद है वो इन्होंने बढ़ाया, अभी भी ये हम उस क्राइसिस से नहीं निकल सके। तो लोग रिलेटिविटी में जाते हैं, लोग कंपेयर करते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से तो आप कहते थे कि खान साहब की हुकूमत में महंगाई है, रोज़ाना टीवी पर प्रोग्राम भी होते थे, खबरें भी चलती थी, रिपोर्ट्स भी चलती थी। आज क्या है? आज पिछले खान साहब के हुकूमत के मुकाबले में आज तो डबल महंगाई है, बल्कि 3 गुना महंगाई है। डॉलर भी कहाँ पे चला गया? आपकी जो आम आदमी, आम जो सिटीजन है तो उसका तो जीना मुश्किल हो गया। तो इसी वजह से जो लोग हैं खान साहब के खिलाफ हो गए थे उनकी हुकूमत में। अब वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा तो खान साहब था, यानी उनकी हुकूमत थी। तो ये थोड़ा सा इशू है इसमें। हम चूंकि पाकिस्तान में 80% जो लोग हैं वो गुर्बत के खत के या तो ऊपर हैं या थोड़ा से नीचे, यानी उसके लाइन के साथ ही ये हम रींग रहे हैं, और जो पॉवर्टी लाइन है उसके साथ। तो ये हमें सबसे ज़्यादा जो हुकूमतों की माशी पॉलिसी है हमें वो इफ़ेक्ट करती है। अगर आप खुर्दनी तेल या घी आटा जिसे हम तेल मालगा बोलते हैं पश्तो में, उसकी कीमतें आप कम कर दें तो मेरे ख्याल में फिर आवाम को इसका कोई वो नहीं होता, फ़र्क होता कि आपकी ये पॉलिसी कैसी है, आपकी खारिजा पॉलिसी कैसी है। आवाम को रोज़मर्रा के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, आटा है, घी, इस तरह चीनी, तो मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत आई है तो ये भी उसमें नाकाम हुई है। इसी वजह से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं तो वो इस हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं। ठीक है। लास्ट में हनीफ भाई मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा सर। एक बहुत क्रिटिकल
ادارہ ہے جس کے حوالے سے میں نے پورے پروگرام میں اوائڈ کیا ذکر کرنا, لیکن اس ادارے کو بھی اب بہت زیادہ ایک پبلک اٹینشن مل چکی ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اینڈ ڈیو ٹو دیئر پبلک کامنٹس ایز ویل. پبلک پریشر تھا اینڈ جو آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن تھا, اینڈ اس کو بہت مختلف نظریوں سے دیکھا گیا, لیکن سم آف دی ادر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کی بھی آواز آنی شروع ہوگی, اور اس کو پی ٹی آئی سے ایسوسیٹ بھی کرنا شروع کر دیا, خان صاحب سے بھی ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیا. اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹا ہے ایک اور بات ہے. میں اپنے پشاور والے ساتھیوں سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے یہ ٹالنا تھا سوال, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دا اینٹی پی ڈی ایم اسٹانس, اینٹی پی ایم ایل این اسٹانس, اینٹی پی پی پی, اینٹی نواز شریف, اینٹی شہباز شریف, یہ اسٹانس تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں اپوزیشن میں اور حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ تو چلے گا آبویسلی, کیونکہ پچھلی حکومت ہمیشہ موجودہ سے بہتر ہی لگتی ہے, یہ ہماری عوام کا ہمیشہ المیہ ہے. لیکن یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس اب بننا شروع ہو گیا ہے, جس پہ ٹویٹر پہ ڈسکشن بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور ایک اسٹیبلشمنٹ بھی اب فور فرنٹ پہ آنا شروع ہو گئی ہے, یہ سٹانس پارٹیز والے زمرے میں تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے, دیٹس ناٹ واٹ دے آر, اس ادارے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے اس ادارے کی پاپولیرٹی کو ہٹ لینا بہت رسکی ہے, بہت ڈینجرس ہے. ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے, ایک عوام ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک سچے محب وطن ہونے کے ناطے ہم وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو دا پاپولیرٹی اینڈ دا ججمنٹ اوور دیٹ ادارہ, وہ انسٹیٹیوشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ پارٹی بازی کے اندر نہ آئے, اس کو ہر پارٹی کیسے مینیج کرے. دیکھیے دو چیزیں کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے بہت حساس معاملات میں ہم لوگ انوالو ہیں. ایران, انڈیا, افغانستان, چائنا, پاکستان کو جو درپیش چیلنجز جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ایک مضبوط فوج, ایک مضبوط انٹیلیجنس ادارے, ایک اسٹیبلشمنٹ, اس کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جتنا یہ ضروری ہے اتنا ہی اس ادارے کا غیر سیاسی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی ضروری ہے, ورنہ سب اس ادارے کی ذمہ داری ہوگی. اب مجھے بتائیں سیاسی پارٹیوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں سیاسی پارٹیوں, دیکھیں کیونکہ وہ جاتے بھی اسی ادارے کی طرف ہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 4 نمبر گیٹ آپ نے سنا ہوگا, ہر بندہ یہ بول رہا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں, اب جو موجودہ جو جنگ جو ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا, وہ اس بات کی نہیں ہو رہی کہ اس ملک میں جمہوری اقدار کو پنپ نہیں دیا جائے, بلکہ لڑائی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھئی مجھے کیوں نہیں, اس کو چھوڑو, مجھے اپنے گود میں بیٹھا دوں. ویری سوری ٹو سے. ایشو یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو, میرے خیال میں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ, چونکہ پاکستان میں ہمیشہ اینٹی امریکن نیریٹو بیانی جو یہ بکتا رہا ہے نا, تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہے اینٹی امریکن, کیونکہ لنکڈ کیا جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے ساتھ, کیونکہ وہ چینج رجیم, ٹھیک ہے, رجیم وہ چینج کر لیا انہوں نے, تو لہٰذا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ ان کے اہلکار بنے, ان کے کہنے پہ انہوں نے ہمیں حکومت سے نکالا. لہٰذا چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے امریکہ کی مخالفت میں جو بھی آپ بیانیہ بیچتے رہے وہ بکتا تھا اور لوگ اس پر لبیک کہتے تھے, تو میرے خیال میں اس ذہن کو دیکھتے ہوئے, اس سوچ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. نتائج اس لیے خطرناک ہے کہ آپ نے تو اپنی کرسی, یا اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو یا آپ کے پاس کوئی حقائق موجود ہو, لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات آپ سچ اس لیے بھی نہیں بولتے کہ آپ مصلحت سے کام, مفاہمت سے کام لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سچ کہنے میں زیادہ نقصان ہوتا ہے حکومتوں کا, حکومت سے مراد نہیں ریاست کا. اور یہ سارے پیغام مینیج کرنا, اس کو صحیح طریقے سے آگے پروپیگیٹ کرنا بھی بہت ضروری, بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ہمیشہ سچ ایز اٹ از بلیٹنٹلی اپ فرنٹ, فلٹر لیس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی عوام کی سچویشن بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کتنا قطرہ کر کے آپ جو سچ فساد کا باعث بنے اس کو نہ ہی بولا جائے تو اچھا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ذمہ داری بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اس حوالے سے سیاستدانوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ دکھانے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ خان صاحب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت عوام ان کے پیچھے ہے. اگر اتنی زیادہ ان کو پاپولیرٹی مل رہی ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے. میں اپنے اینالسٹ کا, اپنے جو پینلسٹ آج ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, چلو بہت ویلیوبل انہوں نے پروگرام کے اندر ایڈیشن دی, بہت بہت شکریہ. ایک مختلف ٹاپک پہ آج آپ نے پروگرام کیا. امید ہے اس پروگرام کے بعد آپ کو ہمارے سیاسی ٹلٹ نہیں نظر آئے ہوں گے, اور پاکستان کے مفاد میں جو بات ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے وہی ٹلٹ آپ کو نظر آیا. صرف ہمیں